रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब ये सेगमेंट क़ससुल इस्लाम ये हमने सहर नशरियात में भी आपके साथ में पेश किया था। उसमें आपको एक दो कुछ हम लोगों ने वैसे आपको बताया था अंबिया इकराम के वाक़यात भी गोश्तगुज़ार करेंगे। सरकार मदीना से मुताल्लिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कुछ अहम वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जो हमारी ज़िंदगी में असरअंदाज वाक़यात हैं वो कुछ कोशिश करेंगे जो हमारी आम आज की ज़िंदगी से चलते हुए भी हैं वो ही आपके साथ शेयर कर सकें। जनाब सहर में हमने आपको एक कहने को तो बड़ा मजाकिया वाक़या बताया था दो बादशाहों का, और जो हकीकत एक बादशाह का जो हकीकत वाक़या था कि वो आगे की ज़िंदगी, लेकिन उसका एंड बड़ा रियल निकला, उसका एंड बड़ा सोचने वाला निकला। उसका एंड क्या निकला? क्या हम अपनी इस ज़िंदगी में रहकर आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं? उसका मोरल ये निकला। अभी जो मैं आपसे बात करने वाला उसका मोरल भी देख लीजिएगा, ये बात भी बड़ी संजीदा है। हम सब जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इसकी विलादत पासादत से पहले क्या मामलात थे। आमुल फील का साल आप सबको याद, 70 दिन बाद नबी की पैदाइश। उससे पहले क्या मामलात, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था गैरत के नाम पर। तो अगर औरतों को असल में जो हुकूक हैं औरतों के जो इस्लाम ने दिए हैं वो हकीकत में तो औरतों को इस्लाम ने दिए हैं। खवातीन के राइट्स, क्योंकि जाहिर है ये वो मौजू भी नहीं है, वो बात भी हमने नहीं करनी है, लेकिन अभी हालिया मार्च गुजरते हैं और ये जो मामलात होते हैं तो हकीकत में तो अगर देखा जाए तो जो राइट्स औरतों को दिए हैं वो इस्लाम ने दिए हैं ना। खवातीन के राइट, बेटा आवाज अगर थोड़ी सी देख लीजिएगा, या ये हाँ जी इसको देख लीजिएगा, इसको कम कर दीजिएगा। औरतों के जो हुकूक है वहीं से प्लीज कम, नहीं हाँ इसको इसको प्लीज कम औरतों के जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं वो खवातीन के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो जो प्रोटेक्शन सरकार मदीना ने की है वैसी तो किसी ने नहीं की ना, फैक्ट है ना। तो आज मगरिब हो या मशरिक हो, औरत को माँ, बहन, बेटी, बीवी की जो हैसियत है, जो इज्जत है इन रिश्तों में, वो सरकार मदीना की देन है, इसमें कोई शक नहीं है। और पहले जो होता था वो मैंने आप सबको जानते हैं, जिंदा दफन कर दिया जाता था, सारे जो मामलात होते थे। जनाब खुदा बंदे आलम बड़ा गफूर रहीम है। या इको प्लीज कम कर दीजिएगा, या आवाज प्लीज कम कर दीजिएगा, या कुछ भी कर दीजिएगा किसी अंदाज से, बस आवाज बेहतर कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मामला ऐसा है फिर बार बार देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह। तो आप मेरी यहाँ इसको ही आप कम कर दें, प्लीज कुछ भी कर दें, बहुत कम कर दें, बहुत कम कर दें इसको आप, नहीं इसको आप बिल्कुल बहुत कम कर दें, मुझे आवाज प्लीज। जनाब अब अल्लाह ताला जो है वो बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है। लेकिन आपको याद होगा सहर नशरियात में एक बात आपसे कही थी कि आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताएंगे, एक ऐसे शख्स का कि जो बैत करने आपके हाथ पे आया, सरकार मदीना मौजूद है, आपके हाथ पर हाथ रखता है, कहता है मैं आपके हाथ से बैत करूंगा, और हाथ वापस पीछे ले लेता है और कहता है मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि आसमानों और जमीनों से भी बड़ा है, क्या वो अल्लाह ताला माफ कर देंगे? वाकई की दास्तान आगे बढ़ाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, एक शख्स आता है मुलाकात के लिए। वो शख्स आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अब कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मेरे गुनाह इतने बड़े हैं, क्या आपका अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि वो मेरे सारे गुनाह माफ कर देगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब आप नबी का फरमान सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, सरकार मदीना कहते हैं कि अगर गुनाह समंदरों के झाग के बराबर हो या जमीनों आसमान के बराबर, तौबा से गुनाह माफ हो जाएंगे, तौबा से गुनाह माफ हो जाएंगे। अच्छा, सुभान अल्लाह। अब उस बंदे ने अपनी दास्तान आगे की। सबसे पहले तो अपना हाथ रखा
آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اور ہاتھ پیچھے لے لیا. آپ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا آقا مجھے نہیں لگتا میرا گناہ معاف ہو، مجھے نہیں لگتا خداوند عالم میرے اس گناہ کو معاف کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ اب میری کوئی بخشش ہے، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے. سرکار مدینہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر یا زمین و آسمان کے برابر ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے. شخص ہاتھ واپس پیچھے کرتے اور کہتے ہیں مولا میرا گناہ بہت بڑا ہے. سرکار مدینہ پوچھتے ہیں، آپ وسلم کہتے ہیں اے شخص بتا تو صحیح آخر تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ اب وہ شخص بتا رہا ہے، بتاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اب وہ بڑا اداس ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، بتانا شروع کر رہا ہے، داستان ریوائیو کر رہا ہے، پورے اس کو فلیش بیک آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ ہم لوگ تجارت کے سلسلے میں ذرا جا رہے تھے، ظاہر تجارت کے سلسلے میں لوگ جایا کرتے تھے اس زمانے میں، تو میں تجارت کے سلسلے میں ذرا کام سے نکلا اور میری جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی، تو میں اس کو بول کر گیا، میں اس کو بتا کر گیا کہ دیکھو اگر بیٹا ہو تو کیا کہنے میں واپس آؤں گا، خوشی منائیں گے، جشن منائیں گے، بہت اچھی بات. اگر بیٹی ہو تو مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دفن کر دینا، اس کو دفن کر دینا. اچھا پھر کیا ہوا؟ بیوی نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ تجارت کے لیے نکل گئی. کہہ رہے میں اپنا کام مکمل کر کے جب واپسی کے رستے پہ تھا تو مجھے پتا چلا، معلوم ہوا کہ جو ہے ولادت ہو گئی ہے. اب میں نے گھر پہ معلوم کیا کہ صورتحال پوچھوں گا، مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو آج کی زبان میں، صورتحال پوچھوں میں کیا معلومات لی کہ کیا ہوا. تو اب انہوں نے جواب دیا، کہا کہ لڑکی ہوئی ہے. اس کی بیوی نے بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. فوراً کہہ رہا ہے میں نے فوراً پوچھا، میں نے کہا مارا کہ نہیں مارا، دفنایا کہ نہیں دفنایا تم نے؟ کہہ رہا ہے میں اس وقت کا سردار تھا، میں خود حکم دیا کرتا تھا آس پڑوس کو، اور جس کے گھر میں بیوی عورت لڑکی بچی زندہ ہو اس کو تو میں تانے مار مار کے زندہ پورے خاندان کو مار دیا کرتا تھا. وہ حال تھا میرا کہ بھائی تیرے گھر میں بیٹی زندہ بیٹی زندہ. کہہ رہے میرے اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں نے بیٹی کو مارنے کا پوچھا اور بیگم نے آگے سے کہا کہ ہاں دفنا دیا ہے. اب مجھے اطمینان آیا اس بات کو، کہہ رہا اطمینان آیا. اچھا بھائی اب اطمینان آ گیا. اب وہ گھر آیا، کہہ رہے کچھ وقت گزرا، ایک پڑوس کی بیٹی تھی جس کے ساتھ اکثر و بیشتر میں کھیلا کرتا تھا. اب وہ مجھے پسند بھی تھی، جبکہ میں اس کے گھر والوں کو تانا بھی دیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بچی سے مجھے ایک الگ ہی لگاؤ تھا، مجھے پسند تھی. میری بیوی کی ایک رشتہ دار تھی، بتاتا ہے کہتا ہے میری بیوی کی ایک رشتہ دار تھی، اس رشتہ دار بیوی کی رشتہ دار فیمیل ہی تھی وہ دونوں، اور وہ میرے گھر پہ آئی ہوئی تھی. تو وہ بیوی سے اکثر و بیشتر جھگڑا کرتی تھی، اور جھگڑنے کے چکر میں اس نے فساد کرانے کے لیے ایک مرتبہ آ کر مجھے حقیقت بتا دی، جھوٹ نہیں بتایا، حقیقت بتائی. اس نے کہا اے شخص یہ جو تیری بچی تیرے ساتھ گھر پہ کھیلتی ہے، تیرے گھر پہ آتی ہے، اس سے تجھے بڑا لگاؤ، تجھے معلوم بھی ہے کون ہے شخص؟ اب یہ سرکار مدینہ سماعت فرما رہا ہے، وہ شخص سرکار مدینہ کو بتا رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں واقعہ. وہ شخص کہتا ہے آقا اس نے اگلی بات ایسی کی کہ بس میرے کان نہ سمجھ سکا. عورت نے ایسا کیا کہا؟ اس عورت نے کہا کہ یہ جو بیٹی ہے نا تیری، جس کے ساتھ بڑی لگاؤ ہے، یہ بیٹی کوئی اور نہیں ہے، یہ بیٹی کسی اور کی بیٹی نہیں، بیٹی تیری اپنی بیٹی ہے. تیری بیوی نے اس کو تیرے ڈر سے کہیں اور رکھوایا، وہ کھیلنے آتی ہے. اس کی بات سننی تھی، میں نے اس بچی کا ہاتھ تھاما، میں اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کے فوراً میں اس بچی کو لے کے اپنی بیوی کے پاس آیا. اب میں بیوی کے پاس آ گیا اور بیوی کو بولتا ہوں کہ تمہاری رشتہ دار نے مجھے سب بتا دیا. میں ڈانٹتا ہوں، چلاتا ہوں. اس کے بعد میری بیوی زاروں پکار رونا شروع کر دیتی ہے. اس کے رونے سے مجھے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ میری ہی بیٹی ہے.
کہہ رہا مجھ سے غصے سے رہا نہیں جاتا، مجھے ایک لگاؤ تو تھا، برسات میں میری اپنی بیٹی بھی، لیکن میں وہاں کا سردار تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، بس وہ لمحہ تھا، میں نے موقع کا انتظار کیا، موقع ملا۔ روایتوں میں ملتا ہے، مورخین لکھتے ہیں وہ بیوی کہیں گئی اور کسی بہانے سے اس شخص نے بیلچہ اٹھایا، کہتا ہے میں نے بیلچہ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں بچی کو اٹھایا اور چل دیا۔ اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں میں چلتا جا رہا ہوں، چلتا جا رہا ہوں، ایک بیابان میدان پہنچا۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد بچی کو میں دلاسا دے رہا ہوں، بیٹا ہم کھلونا لینے جا رہے ہیں، بیٹا ہم کھیلنے جا رہے ہیں۔ وہاں سے میں نے اس کے ہاتھ میں بیلچہ اور بیلچہ پکڑ کے میں نے زمین کھودنا شروع کی۔ کہہ رہے بچی ان کو لگا یہی کھیل ہے، بچی نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا اٹھا کر کھودنا شروع کی۔ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ بچی اپنی موت کا سامان خود کر رہی تھی۔ کہہ رہا بتا رہے شخص میں نے یہ حال کیا، بچی نے، مورخین لکھتے ہیں اس شخص کی کھدائی کے دوران جب کھدائی کر رہا تھا تو اس کے کپڑوں پہ اور چہرے پہ مٹی لگ گئی، تو اس بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، معصوم ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کیا۔ پھر بابا ہم کہاں جا رہے ہیں، بابا ہم کیا کرنے والے ہیں، وہ اپنے انداز میں تھی، اور وہ شخص بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے بالآخر گھڑا کھودا اور بچی کو اس میں ڈال دیا۔ بچی کو کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے اس پر ریت ڈالنی شروع کی، بچی کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا، میں نے مزید ریت ڈالی۔ مورخین لکھتے ہیں میں اتنا، وہ شخص بتا رہا، کہہ رہا میں اتنا، مجھے درد شروع ہوا کہ میں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور پھر دھڑا دھڑ مٹی ڈالی، حتیٰ کہ بچی چیخنا شروع ہو گئی، اس کو سب کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، میں مٹی میں مٹی ڈالتا چلا گیا، اتنی مٹی ڈالی کہ وہ عورت، وہ بچی چلاتی رہی کہ آہستہ آہستہ مٹی سے اس کی آواز بند ہو گئی، اس مٹی سے اس کی آواز بند ہو گئی۔ پھر کیا ہوا، بس شخص اپنی بات کو اختتام کرتا ہے اور کہتا ہے، اور یہی ہمارا خلاصہ کلام بھی ہے، وہ شخص اپنی بات کو اختتام کرتا ہے، کہتا ہے اب آپ بتائیے یا رسول اللہ، کیا میرے گناہ کی معافی؟ اور یہ کہہ کر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ مصطفیٰ رو رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ اب پوچھتا ہے، کہتا ہے ہوگی میری معافی؟ اب رحمت کا اشرا ہے نا، خدا بڑا مہربان ہے نا، اس وقت جہالت تھی نا، علم تو نبی کے آنے سے آیا ہے نا، تو بس خدا وند عالم اتنا مہربان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا کہ تیرا گناہ زمین اور آسمان سے بھی بھاری ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اس نے تیرا یہ گناہ معاف فرما دیا ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔